कुरान अजीम के वास्ते से अपनी रहमत से सरफराज फरमा, इसको हमारे लिए कायद रोशन और हदायत बना दे। ऐ रब, हम जो इसमें से भूल गए हों हमें याद करा दे, और जो हम नहीं जानते इसके जरिए से हमें इसका इल्म अता फरमा। दिन और रात के तमाम औकात में हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। ऐ दोनों जहानों के पालने वाले रब, इस कुरान को हमारे लिए हुज्जत, गवाही और दलील बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हम सूरत तकासुर पे थे कल मेरे दोस्तों। सूरत मक्की है और इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है, जो हदीस कल मैंने आपके सामने रखी थी। इमाम बुखारी ने ये हदीस ली है हज़रत अबी इब्न काब से, और उनका कौल नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आदमजादे के पास, या एक रवाज में है अगर इब्ने आदम के पास सोने से भरी हुई 2 वादियाँ हों, माल हो, तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा। और इब्ने आदम की पेट तो कब्र की मट्टी ही भर सकती है और कोई चीज़ नहीं भर सकती। सूरत तकासुर बहुत सख्त सूरह है इस लिहाज से कि मुख्तसर सी सूरह, 8 इसकी आयात है और 1 इसका रकू है। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल दिया है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुँच जाते हो। हरगिज़ नहीं, तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं, तुम्हें अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, अगर तुमको यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा तर्ज अमल मुख्तलिफ होता। तुम दोज़ख को देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल दोज़ख को देख कर रहोगे, यकीन के साथ देख लोगे। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। मेरी दोस्तों, यहाँ पे इंसान के लिए 3 तरह के यकीनों का जिक्र है। सबसे पहले तो इंसानी फितरत की अक्कासी की गई है। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हासिल करने की धुन ने तुम्हें गफलत में, किस चीज़ से गफलत में डाल दिया है? इस चीज़ से गफलत में डाल दिया है कि इंसान को एक दिन अल्लाह के पास जवाबदेही करनी है, और इसी गफलत में इंसान मगन होकर भूल जाता है कि उसने एक दिन मर भी जाना है। तो अल्लाह ताला यह बता रहे हैं कि इसी फिक्र में, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की और कसरत से दुनिया हासिल करने की फिक्र में तुम कब्र के किनारे तक पहुंच जाते हो, और फिर तुमको मालूम हो जाएगा, यानी कि तुम्हें पता चल जाएगा उस रोज़। क्या तुम्हें पता चल जाएगा? इल्मुल यकीन तुम्हें हो जाएगा जब तुम मौत को अपनी आंखों के सामने देखोगे। तुम्हारे सामने से आखिरत के और गैब के पर्दे हटने लगेंगे, तो तुम्हें इल्मुल यकीन हो जाएगा कि अल्लाह का जो वादा था या अल्लाह का जो बताई हुई चीज़ें थी वो सच थी। और इल्मुल यकीन हो जाएगा तुम्हें, और उसके बाद तुम्हें ऐनुल यकीन हो जाएगा जब तुम आंखों से देख लोगे, दोज़ख को देख लोगे या अपनी मौत को देख लोगे। और ये 3 तरह के यहाँ पे किए गए हैं मेरी दोस्तों, और ये बहुत अहम सूरा है। और अल्लाह ताला यही बता रहा है कि इंसान का बहुत बहुत सारा वक्त जो है वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजर जाता है, और इंसान अल्लाह के सामने पेश होने के लिए अपनी कोई तैयारी नहीं करता। हम अपनी अगर ज़िंदगी को देख लें तो यही होता है कि हम भी दुनिया की हासिल करने में इतने मस्त हो गए हैं कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तकासुर कहते हैं कसरत को, और इंसान दुनिया को ही कसरत से हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ की कसरत माल में है, कुछ की कसरत इल्म में है, कुछ की कसरत स्टेटस में है, और कुछ की कसरत शोहरत में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं। बहुत अहम सूरत है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका हाशिया और इसकी ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ें। हमें बताया जा रहा है कि नेमतों की कदर नेमतों की पूछ ज़रूर होगी, जवाबदेही ज़रूर होगी, इसलिए हमें कदर करनी है और इनका शुक्र अदा करना है और इनको बेहतरीन रास्ते में इस्तेमाल करना है। सूरह वल असर मुन्नी सी सूरत है, बहुत छोटी सी है, 3 इसकी आयात हैं, एक ही इसका रुकू है। कुरान की मुख्तसर तरीन, यानी 3 सूरतें जो है वो मुख्तसर तरीन है, उनमें से ये एक सूरत कही जाती है, लेकिन अपने मानी और मतलब के लिहाज से ये बहुत बड़ी सूरत है। इसकी जो, अगर इसको खोल के पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि इसमें पूरा कुरान छुपा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं। वल असर, इसकी पहली आयत सिर्फ एक लफ्ज की है, वल असर, और वल असर का मतलब है ज़माने की कसम। ज़माना क्या है? ज़माना वो है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। ज़माना वो है जो अल्लाह ने बनाया है अज़ल से और चलेगा अबद तक। और ज़माना गवाह है बहुत सारे लोगों के आने और बहुत सारी कौमों के जाने पे, और ज़माना ही जानता है कि आदम से लेके क़यामत तक के लोगों के लिए की क्या कहानी है, और यही गवाही देगा कि ये सारे के सारे इंसान दुनिया में क्या करते रहे। ज़माना ही गवाही देगा कि क्या गवाही देगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे जो इंसान मेरे सामने बीत के गए हैं और मुझे गुजार के गए हैं, वक्त ये कहेगा वो सब खसारे में है, वो सारे के सारे घाटे में है, वो नुकसान में है, वो वायदे में नहीं गए हैं।
علاوہ اس کے اللہ کہا جاتا ہے علاوہ سوائے ان لوگوں کے. کون ہے وہ؟ چند لوگ ہیں. الذین جو لائے ہیں آمنو ایمان لائے ہیں، وہ سوائے اس کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل الصالحات کیے ہیں. ہم نے پہلے سورہ کہف میں الصالحات و باقیات پڑھے تھے، باقیات و صالحات پڑھے تھے. یہاں پہ عمل الصالحات کہا گیا ہے، یعنی صالح اعمال کرنے والے، صالحات کرنے والے، اور وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہنے والوں کے لیے. یعنی وہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا ہے کیا؟ والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے. دوسرے ایک آیت میں اللہ نے پوری کی پوری حقیقت بتا دی ہے انسان کی. انسان سری گھاٹے میں، انسان سخت نقصان میں ہے، لیکن ان لوگوں کی فہرست الگ ہے جو نقصان میں نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر. ساتھیوں، اگر ایمان کو کھولا جائے تو ایمان ہے کیا؟ ایمان کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اور ایمان کو اگر کھولتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ کیا بنتا ہے. سب سے پہلے جو ایمان ہم لانے کا مطلب جب سمجھتے ہیں تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیات کے اندر پڑھ لیا کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے. وہ عقیدہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر لانا ہے. وہ عقیدہ ہے جو کتابوں کو کرنا ہے، ماننا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اللہ کی بتائی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے نبیین پر جو گزر چکے، یوم آخرت پر، اور اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اگر ایمان کو کھولا جائے تو پورا قرآن ہمارے سامنے آ جاتا ہے میری دوستوں. اب ایمان تو لا چکے، لیکن اب ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے تواصی بالحق کیا اور تواصی بالصبر کیا. تواصی بالحق میں دعوت اللہ آ جاتی ہے، تبلیغ دین آ جاتا ہے، امر بالمعروف آ جاتا ہے، نہی عن المنکر آ جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ آ جاتا ہے، شہادت علی الناس آ جاتا ہے. یہ تمام فرائض آج کا مسلمان بھول چکا ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی مخصوص علماء ہے ان کی ذمہ داری ہے. عام مسلمانوں پر نہ اس کی پوچھ ہے، نہ اس کا بوجھ ہے، اور نہ اس کو جواب دہی کرنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ عمر بیت رہی ہے ہماری، گزر رہا ہے یہ زمانہ جس کی قسم بھی کھائی گئی ہے، اور عصر کی قسم کھائی گئی. عصر کا کہا جاتا ہے کہ یہ ظہر سے عصر تک کا وقت ہے، اور جو اتنا تھوڑا وقت ہے وہ انسان کی زندگی کا وقت ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے. یہ سورہ اپنے اندر معنی اور مطالب کا ایک سمندر رکھتی ہے، اور جو انسان اگر اس کو سورہ تکاثر اس کے بعد پڑھی جائے اور اس سے پہلے سورہ والعصر پڑھی جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تکاثر حاصل کرنے کے لیے اس کا زمانہ گزرا چلا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ نہیں رہا کہ تکاثر حاصل کرنے کے بعد وہ کتنا خسارے میں رہ جانے والا ہے. ان الانسان لفی خسر، اس کے دونوں کے چونکہ موضوع ایک ہے اس لیے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے. مجھے آج افسوس ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے دوستو. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 آیات ہیں. سورہ ہمزہ ہے، مکی سورہ ہے. ایک اس کا رکوع ہے اور اس کے اندر چند اخلاقی برائیوں کی بات کی گئی ہے جو جاہلیت کے عرب معاشرے میں بہت زبردست پائی جاتی تھی، اور وہاں کے امیر لوگوں میں، مالدار لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور سب عرب والے جانتے تھے کہ یہ بہرحال برائیاں ہیں، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ان سے بچنا بھی ہے. یہ کیا باتیں ہیں جس کی طرف یہ سورہ نشاندہی کر رہی ہے؟ تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، اور جس نے مال جمع کر کے رکھا اور اس کو گن گن کر رکھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینکا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے، اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. میری دوستو، پہلی دفعہ اس صورت میں
नार अल्लाह कहा गया, अल्लाह की आग कहा गया। इससे पहले कुरान में ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और हतमा के मानी है तोड़ डालने के, जिसको कूट-कूट कर टुकड़े कर दिया जाए। तो जहन्नुम में एक वादी है जिसको हुतमा कहते हैं, तो वो हुतमा वादी में जब इंसान को डाला जाएगा तो वो इंसान को इस तरह कुचल देगी, तोड़ देगी, अपनी आग से तोड़ेगी या किसी और चीज़ से। ये बहुत सख्त है यहाँ पे अल्लाह ताला का अंदाज़ मेरी दोस्तों। और फिर उसकी आग की क्या बताई गई है खूबी कि वो अल्लाह की भी भड़काई हुई है, इंसान की भड़काई हुई आग और अल्लाह की भड़काई हुई आग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसको क्या बताया जा रहा है, इसकी खूबी जो बताई जा रही है कि ये दिलों तक पहुँचेगी और फिर उनको ढाँक कर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ जो आग पर पकाई जाती है, तो वो चूँकि बहुत सख्त होती है तो उसके ऊपर ढकना दे के उसको बंद किया जाता है ताकि वो अंदर तक पक जाए, दूर तक उस पर आग का असर हो जाए। यही दिलों की हालत होगी, दिल की हालत होगी, क्योंकि दिल के अंदर टेढ़ है, दिल के अंदर नापाकीज़ा ख़्याल है, दिल के अकायद गलत हैं, दिल गलत सोचें करता है, दिल गलत फ़िक्रें करता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे दिल को निशाना बनाया गया है। بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. सूरतुल फ़ील है, मक्की सूरा है, 5 इसकी आयत है, 1 इसका रुकू है और इसके साथ एक वाक़या यूँ मुंसलिक है। सूरत मुन्नी सी है, वाक़या बहुत बड़ा है, अज़ीमुश्शान है, तारीख़ की किताबों में महफ़ूज़ है, अरबों ने इसके ऊपर शायरी की। अरब के लोग इस वाक़ये को बहुत अरसा तक अपने लिए एक फ़ख्र का बायस समझते रहे और बताते रहे। वाक़या यूँ था, यमन का एक बादशाह था जो कि हबशी नस्ल के था और हुमैरी कहलाते थे। इसने कहा कि अबरहा उसका नाम था। उसने कहा कि मैं मक्का यानी अमन के शहर को, उसका अमन बर्बाद करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा। और उसके पास बहुत हाथी थे और हाथियों की फ़ौज रखने की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा मग़रूर था। वाक़या तो बहुत मुख़्तसर है लेकिन हम इसको बहुत लंबा है लेकिन इसको मुख़्तसर करके ही पढ़ेंगे कि तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड नहीं भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे? फिर इनका हाल ये था कि हाल इनका ये कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। वादिया मुज़दलिफ़ा जो कहा मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक वादी है, उसको वादी महसर कहते हैं और ये अज़ाब की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ाब की जगह से सर पर कपड़ा लपेट कर तेज़ी से गुज़र जाने को कहा है। वादी महसर में खड़ा होने को नहीं बोला गया। इसमें जो जानवर भेजे गए, अबाबील हम तो एक परिंदा समझते हैं लेकिन अरबों ने कहा था कि अबाबील लश्कर को कहते हैं। बहुत सारे झुंड और गौल जो बड़े तादाद में मिलकर आते हैं, उनको अबाबील कहा जाता है। लेकिन अरब के लोग बताते हैं कि जो परिंदे इस जंग में हिस्सा लिए थे जिन्होंने, उन्होंने उनको अरब में पहले कभी नहीं देखा गया और ना उसके बाद कहीं देखा गया। अरब के आस-पास के तमाम इलाकों का ज़िक्र किया गया, तमाम शहरों का कि उन जैसे परिंदे कहीं नहीं नज़र आए। उनकी चोंचें तो परिंदों की तरह थी लेकिन उनके पंजे कुत्तों की तरह थे ताकि वो उसमें पकड़ लें। और उनके इब्न अब्बास की रवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि उनके जो पंजों में जो पत्थर दबे हुए थे वो मटर के दाने के बराबर थे और किसी ने कहा कि वो चलगोज़े की शक्ल के थे, इसीलिए तो वो जहाँ जाते वो चुप जाते और इनको चीचक की बीमारी हो जाती। चीचक पहली दफ़ा अरब में देखी गई और कहा जाता है कि जी जहाँ पे पत्थर लग जाता वहाँ पे सिर्फ़ हल्की-सी ख़ारिश शुरू होती, जैसे ही वो उसको खुजाते तो वहाँ से एकदम स्किन फट जाती, जिस तरह के टिश्यू पेपर फट जाता है और उसके बाद वहाँ से गोश्त निकलना शुरू हो जाता है और खून और पीप एक साथ निकलना शुरू हो जाती है। ये लोग एकदम से नहीं मरे थे। अल्लाह ताला ने इनको अज़ाब इस तरह से दिया था कि कुछ वहीं मरे और कुछ रास्ते में मरे और कुछ वापस जाके घर पे मरे। और इनके बारे में बताया जाता है कि जिस गाइड को ये लाए थे, जो अरब में इनको रास्ता बताता था, वापसी पर जो उसको कहा गया कि हमें रास्ता बताओ कि हम यहाँ से भागें, उसने उनको रास्ता बताने से इनकार किया और ये हर जगह भटके और गिरे और मरे और इनको बहुत शदीद अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया था। ये अल्लाह की एक चाल थी अपने घर को बचाने के लिए क्योंकि अरब के लोग ये काम नहीं कर सकते थे। अबरहा 60,000 की फ़ौज लाया था, उसमें बेशुमार हाथी थे। कहा जाता है कि अरब तमाम के तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मिलकर आए थे अहज़ाब के वाक़े में, उस वक़्त भी वो सिर्फ़ 25-30 हज़ार अहज़ाब मिलकर रख सके थे, तो वो कैसे अबरहा के 60,000 लश्कर का मुकाबला करते। उनका मुकाबला सिर्फ़ अल्लाह के लश्करों ने किया और वो अल्लाह के लश्कर किस तरह से थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, जो अभी कहा जाता है कि अबाबीलें
ہیں تو وہ ابابیل اس کے بعد نہیں دیکھی گئی ہے۔ عرب میں یہ ہے اللہ کے تمام زبردست لشکر جن کو انسان جانتا نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ سے مقابلہ کرنے چلا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش ہے اور 4 اس کی آیات اور 1 اس کا رکوع ہے۔ میری دوستو آخری صورتوں کو پڑھنا بے انتہا مشکل کام ہے، اتنا مشکل ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا کہ اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ ان کی صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو ہم روزانہ ان کو پڑھتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کو نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور بس صرف ہم نے رٹی رٹائی کی عبارت پڑھ لی، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر اللہ نے کیا لکھا ہے، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک سے بچایا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ آج ہم یہ دونوں صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ ہم کہاں چھپ جائیں اور ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں۔ ہم نے دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کے طور پر قریش کو بتا رہے تھے، اور یہ دونوں چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ معاملہ رکھتی تھیں، بھوک بھی اور خوف بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کو اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورۃ المائدہ 1 اس کا رکوع ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ ہم کل پرسوں سے پڑھ رہے مسلسل مسکین کا ذکر ہمارے ساتھ ہے، اور اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے پر اکسانا، آمادہ کرنا، موٹیویٹ کرنا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دوستو یہاں پہ صرف اور صرف اپنی بات کی جا رہی ہے، میری بات کی جا رہی ہے، ایک سنگل پرسن کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم سب نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے تباہی کی وعید سنائی ہے؟ ان کے لیے کیوں یہ اعلان کیا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں مستقل، اور جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بھی اخلاقی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ سب سے پہلے تو اس صورت میں جو چیز کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنا۔ جو شخص آخرت کی سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے، ظاہر بات ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھے گا وہ ہر وہ کام کرے گا جو ایک آزاد فرد کر سکتا ہے، اور یہی اس میں شروع سے کہا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے یتیم ایک معاشرے کا کمزور ترین فرد ہے جس کو وہ دھکے دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ یتیم کو عزت دینی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ یتیم کے حقوق پورے کرنے چاہیے، یتیم کو عزت دینی چاہیے، اور مسکین کو کھانا بھی دینا نہ صرف خود چاہیے بلکہ ترغیب دینی چاہیے۔ میری دوستو اصل بات تو معاشرے کے اندر ترغیب ہی دی جاتی۔ ہم نے 40 دن یہ قرآن پڑھا، ہم نے اس کے اندر کیا کیا؟ ہم نے صرف اس قرآن کو پڑھا نہیں اس کے ترجمے کے ساتھ، بلکہ ہم نے نیکیوں کی طرف ایک دوسرے کو ترغیب دی، ایک دوسرے سے انرجی لی اور خود بھی موٹیویٹ ہوئے۔ ان دنوں میں تقویٰ کا کیا عالم تھا، ان دنوں میں دلوں کی کیا حالت تھی۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ تھک گیا ہے اور اتنے دن ہو گئے ہیں اور قرآن ختم کیوں نہیں ہو رہا، تکمیل کو کیوں نہیں پہنچ رہا۔
یہ وہی موٹیویشن تھی جو ہمیں ایک دوسرے سے بھی ملی اور اس قرآن سے بھی ملی. تو میرے ساتھیوں، اگر ہم خود افورڈ نہیں کر سکتے کسی ایسی چیز کو تو کم از کم ہم موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں، ہم تیار تو کر سکتے ہیں، اور معمولی چیزیں جو ہمارے روزمرہ کی لین دین کی ہوتی ہیں، استعمال کی ہوتی ہیں، ان کو لینے دینے کی ترغیب دی گئی ہے. عرب ایک غریب ملک تھا، معاشرہ تھا اس وقت کا، اور اس میں ضرورت کی روزانہ چیزیں ایک دوسرے کو لینے دینے کی بہت زیادہ ہوتا تھا، اور لوگ نہیں دیتے تھے، بخل کرتے تھے. اسی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر ہے، 3 اس کی آیات ہے، مکی سورہ ہے، اور 1 اس کا رکوع ہے. اے نبی، ہم نے تم کو کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. چھوٹی سی سورہ ہے، اور اس کے اندر کے معنی اور مطالب اور اس کی حاشی اور دیباچہ آپ پڑھ کے دیکھیے دوستو کتنا وقت لینے والی ہے. حوض کوثر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص کیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو بھی حوض کوثر پر پہنچ گیا اور اس کا پانی پی لیا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. قیامت کی شدتوں میں سے ایک شدت یہ بھی ہے کہ انسان کو پانی نہیں ملے گا اور پانی کی ضرورت ہوگی، سخت پیاس کا عالم ہوگا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس چاندی کے اتنے برتن ہوں گے، اتنے چمکدار کہ جس طرح آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے ہوں گے، اور ہر ایک پہنچے گا وہاں پہ جو کہ رسول اللہ کی امت میں سے ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے. لیکن ہم نے پہلے بھی وعید پڑھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین میں نئی اختراع کرنے والے ہوں گے، جو نئی بدعات ایجاد کرنے والے ہوں گے، اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا وہ کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے نئے نئے شارٹ کٹ نکالی ہیں یا نئے نئے طریقے نکالے ہیں، ان کو حوض کوثر پر جانے سے روک دیا جائے گا. مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ان اعمال کے بدلے میں نہیں جو ہم نے کیے ہیں. ہم نے کیا ہی کیا ہے میری دوستو، ہم نے تو گنوا دیے ہیں اپنی زندگیاں ہی. اس سے ابھی تک تو ہم کسی فیصلے پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعزاز دے دے. اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کہتے تھے جو رسول اللہ کے آس پاس کے لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہوتا اور آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو اسی کے سلسلے میں یہ صورت پھر اتری تھی. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے پروپوزل دیے تھے، بہت ساری پیشکش کی تھی کہ آپ یہ لے لیں، آپ یہ کر لیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں تو آپ اپنا دین چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، مالدار عورت خوبصورت عورت سے شادی کراتے ہیں، مال دیتے ہیں. مطلب یہ ایک چیزیں چلتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی زندگی کے اندر. تو جب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے کے لیے جب جاتے تو یہی صورت پڑھا کرتے تھے. اور اس کی معنی اور مطالب کیا ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 اس کی آیات ہے، مکی صورت ہے، 1 اس کا رکوع ہے. کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت کرتا ہوں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یعنی 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے اپنے اپنے دین پر چلنے کے لیے. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. آسان اور سہل بات، 2 ٹوک قانون اور اصول، کافروں کی ساری حجت اور اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے صورت اپنے ایک ہتھیار کے طور پر بھی، کہ جب کوئی بات نہیں مان رہا تو پھر اس کے لیے 2 ٹوک یہی بات ہے کہ تم جاؤ اپنی اس طرف جہاں پہ تم عبادت کرتے ہو، جہاں پہ تمہیں سکون ہے، اور میں وہاں جاتا ہوں جہاں پہ مجھے سکون ہے، اور میرا رب جہاں پہ ہے، اور دین ہمارے الگ الگ ہیں. سورہ والنصر ہے. الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورہ نصر بہت زیادہ عرصہ اور قیام نہیں کرنا ہے. 3 اس کی آیات ہیں، ایک اس کا رکوع ہے، اور یہ بھی ان چھوٹی 3 صورتوں میں شامل ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا، لیکن والعصر اس سے بھی چھوٹی صورت ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ اللہب ہے، اس کے آگے سخت صورت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لہب ہے، مکی سورہ ہے، 5 اس کی آیات. اور ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. آگاہی بجھائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. میری دوستو، یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ قریبی رشتہ ہونے کے باوجود، اسی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، پھر اس کے لیے اسی طرح کی کچھ خبریاں اور اسی طرح کی وعیدیں آتی رہیں گی. جن لوگوں کے نام لے کے قرآن میں بتایا گیا ہے، میں یہی سوچتی ہوں، خوف آتا ہے کہ ان کے لیے تو پھر یعنی وہ چیز طے ہو گئی، باقی کو تو ابھی معاملہ پھر بھی ابھی بین ہے، یا ابھی ہم اندھیرے میں ہیں، یا کسی کچھ فہمی میں ہیں، یا غلط فہمی میں ہیں. لیکن جو لوگ یہ ہیں جن کو ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا قیامت تک، اور کب کا قرآن نازل ہوا ہوا ہے، ان کا کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. لیکن ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پہلے ہی وہ چیز طے کر دی ہے کہ کہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور یہاں پہ ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں 2 چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو مال جو کام نہیں آئے گا، جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی شہرت ہو، جتنا بھی عالی مرتبت خاندان ہو، قریش کا خاندان، یا جتنا بھی انسان کچھ بھی کسی بھی رشتے میں ہو، لیکن اس کے لیے وہی کام آئے گا جو اس نے کما کے آگے بھیجا ہوگا. اور اس کے بعد دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ لگائی بجھائی کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں جو اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں، کہ مال پہ زوم رکھنا کہ میں بچ جاؤں گا اور میرا بڑا نام اور مقام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لگائی بجھائی کرنے والی جو عادت ہے اس کے سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ یہی اپنے شوہر کو اکساتی تھی، اور اس کے بعد یہ پڑوسی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تکلیفیں دیتے تھے. یہ دونوں کا انجام بتا دیا گیا ہے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورہ اخلاص ہے، اللہ کی وحدانیت کی صورت ہے، اور شاید ہمیں یہی صورت ہمیں بچپن میں سب سے پہلے یاد کرائی گئی تھی. اس کے معنی اور مطالب کیا ہے؟ تمام تر عقیدوں کی، غلط عقیدوں کی نفی کرنے والی صورت ہے. اگر اسی کو سوچ سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. عقائد کو درست کرنے والی صورت ہے. کیا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، ایک یکتا. اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله. سورہ فلق ہے، مکی سورہ ہے، 5 اس کی آیات ہیں، 1 اس کا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کی شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 اس کی آیات ہیں، سورہ والناس ہے، آخری سورت ہے، قرآن کی تکمیل ہے، اور 1 اس کا رکوع ہے۔ کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کی حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کے کس صفت کی بات کی گئی ہے؟ سب سے بڑی بات کہ انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے رب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ والحمد کا ذکر کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور انسانوں کے رب کے ساتھ ہی تکمیل قرآن ہے اور قرآن کا آخری پیغام ہے۔ شروع میں اللہ نے ہمیں اپنی حمد اور ثنا کی بتائی تھی بات کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمام تعریف میرے لیے، اور بعد میں یہ ہے کہ تمام تر جو چیزیں تم نے پڑھ لی اس کے بعد اللہ کی رب میں پناہ میں آ جاؤ۔ انسانوں کے حقیقی معبود کی وہی حقیقی معبود ہے، اس کے بعد جو دائیں بائیں چیزیں ہیں وہ انسان کی خود کی گھڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا کہ انسانوں کا حقیقی رب کون ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے شیطان، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحم بالقرآن۔ اللہم آنس فی وحشتی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قبر وحشت سے سکون دے دے، اس کو ہمارے لیے قائد روشن اور ہدایت بنا دے۔
اللهم آنس في وحشة قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین ثم آمین. ہم دعا کرتے ہیں میری دوستو، بعد میں انشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ تذکیر کے لیے ایک بزرگ ہیں کراچی سے، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ دارالفتہ کراچی کے یہ ڈائریکٹر ہیں، اور ہم ان سے پورا یہ دورہ قرآن، ان سے ہم نے سوالات پوچھے، فقہ کی تمام تر ہم نے معلومات انہی سے لی ہیں. اور مفتی مصباح ان کا نام ہے. ابھی یہ لائن پر آئیں گے اور ہمارے سامنے کچھ قرآن کی تذکیر رکھیں گے، اور وہ چیز رکھیں گے کہ ہم نے آئندہ قرآن کو سنبھال کے رکھنا کیسے ہے. پورا سال یہ قرآن ہمارے لیے کیا رہنمائی کرے گا، زندگی میں کیا رہنمائی کرے گا. آپ اپنے اپنے مائک بند کر دیجیے گا، تھوڑی دیر ان کی بات سنتے ہیں. انشاءاللہ وہ لائن پہ آنے ہی والے ہوں گے، اس کے بعد ہم اپنی دعا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی قائد المجاہدین حبیبنا وحبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سب کو قرآن مجید کی سماعت، اس کا ترجمہ، اس کی تشریحات اور اس کی تفسیر سے مستفید فرمایا، اور آج آپ کا دورہ قرآن جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، بلکہ تقریباً ہو چکا ہے. اس پہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا انتخاب ہے. یہ آپ کی یا میری یا کسی اور کی کسی حسب نسب مال اور عہدے اور یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں ہے، خالصتاً اللہ رب العالمین کی توفیق کا نتیجہ ہے. قرآن مجید آپ نے شروع سے آخر تک سنا بھی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، پڑھا، اس کی تشریحات بھی. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں براہ راست انسان سے مخاطب ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں یا سابقہ کے حوالے سے تذکرہ ہے، ان ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے. اور یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر اپنے رب کی عبادت کرنے پہ تیار ہو جائے اور اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا شروع کرے تو اخروی کامیابی اس کے لیے یقینی ہے. دنیا میں جتنے بھی اس وقت مذاہب کا تصور ہے، ادیان باطلہ ہے، ان تمام کے اندر جو ہے وہ خدا کا تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور آخرت کا اور پھر جو ہے جنت اور جہنم کا تصور بھی موجود ہے. اسلام اس تصور کو بڑے واضح انداز میں بہت ہی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے،
اور بتاتا ہے کہ آج کی دنیا کی زندگی کے اعمال کس طرح آخرت کے ان تصورات کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر اس میں جو دعا سکھائی گئی، پھر سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ بقرہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے جو نچوڑ ہے میرے اسکرین پہ بھی شو ہو رہا تھا، تفہیم القرآن، تو سورہ بقرہ کے حوالے سے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کی آیت نمبر 21 کی ذیل میں لکھا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت کے ذیل میں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کا جو دعوی صورت ہے، یہ اصطلاحات مولانا مودودی صاحب کی ہیں کہ دعوی صورت جو ہے سورہ بقرہ وہ آیت نمبر 21 میں ہے، اور دعوی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے مضامین، اس کا تذکرہ، اور ان مضامین کے ساتھ جو ہے پھر ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اس پورے مضامین کو صورت سے متعلق جو صورت ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا دعوی صورت آیت نمبر 21 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الناس، انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہ جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں یا بعض تشریحات ہیں وہ صرف سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہی ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندگی رب کی اصطلاح جو ہے اور اس کے جو فلسفہ ہے، یہ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اس پہ کتاب لکھی العبودیہ۔ العبودیہ کے اندر یعنی بندگی رب میں انہوں نے جو ہے پورا یہ فلسفہ بیان کی۔ یہی فلسفہ سید مودودی اپنی تفہیم میں بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اقامت دین کے تصور وہ تفہیم القرآن سے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، تو یہ اقامت دین کے تصور دنیا میں صرف ایک ہی مفسر نے بتایا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ ہر زمانے میں، ہر قسم کے حالات میں یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اور انسانوں کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتا۔ تو آج کے دور میں بھی رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، اور جس امت پہ یہ امت کے لیے آئی ہے، انسانوں کے لیے ان کی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں وہ محفوظ نہیں رہ سکی، اس میں تحریف ہوگی، وہ ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریفیں کر دی، الفاظ کی بھی، معنوی تحریفیں بھی کی، لیکن قرآن کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور ذکر سے مراد قرآن ہے۔ سورہ صاد میں صاد والقرآن ذکر، تو ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی حفاظت آج بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی ایک سروے رپورٹ ہے، فرانس میں جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ قرآن مجید میں کوئی پچھلی کتابوں میں اور اب کی چھپائی میں کوئی فرق یا کوئی تحریف، اس پہ ریسرچ ہوئی، اور 40,000 نسخے جمع کیے پوری دنیا سے، فرانس میں نہیں، معذرت، یہ جرمنی کے اندر۔ تو ان پہ ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے یہ کافروں کی ریسرچ ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن مجید میں زبر زیر پیش تک کی غلطی نہیں ہے، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو دنیا میں دستیاب معلومات کے مطابق 29 قسم کی انجیلیں موجود ہیں تحریف شدہ۔ تو خود پاکستان جب قائم ہوا تھا اس وقت جو انجیل موجود تھی، آج 70 سال گزرنے کے بعد اس میں بھی تحریف موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بات۔ آپ نے تو ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھا، سنا، سمجھا ہے، میں بس مختصراً کچھ باتیں رکھوں گا کہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں، اور آپ نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف، الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، تو ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ان 3 حروف پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یعنی قرآن پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید تو دراصل اس لیے آیا ہے کہ دنیا کے اندر جو گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، شرک و بدعات کی اندھیرے تھے، ان شرک و بدعات کے اندھیروں کو ختم کر کے یہاں پر صالحیت پر مبنی ایک ایسا زندگی کا طریقہ جو ہے رائج ہو جائے کہ جو اللہ سے جوڑنے والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، اور آپ نے فرمایا انا ماحی، میں تبدیلی لانے والا اور تبدیل کرنے والا ہوں، اور آپ نے نظام جاہلیت کو جڑ سے اکھاڑ کر جو ہے اس کی جگہ ایک صالح نظام کی بنیادیں رکھی۔ ماحی کہتے بھی اس ہیں جو کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ کوئی نئی چیز رکھے، اور آپ نے فرمایا انا ماحی۔ تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے انسانیت تک اسے پہنچایا۔ تو یہ پڑھنے کی کتاب بھی ہے، لیکن دراصل یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ آپ نے یہاں پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر جب دین کا لفظ آتا ہے تو دین کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ دین کے ساتھ جب یوم کا لفظ آتا ہے قرآن میں جہاں پر بھی، تو اس سے مراد ہے روز جزا کا دن، یعنی قیامت کے دن۔ لیکن جب دین یوم سے ہٹ کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور قرآن مجید جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے نزدیک دین یعنی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن ہمیں انفرادی زندگی بنانے کی، سنوارنے کی، اصلاح کرنے کی جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کی جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انفرادی زندگی بھی بہتر ہونی چاہیے اور اجتماعی زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ جو قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ مومنین کی صفات بیان کی، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نیکی کا رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے آیا، یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر مسجد میں اچھا نمازی ہے، گھر میں ایک اچھی نمازی کوئی خاتون ہے، اور تو اس کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری اجتماعی زندگی میں جو تمہاری عدالتیں ہیں، جو تمہاری اسمبلیاں ہیں، نظامی حکومت ہیں، کے معاملات ہیں، یہ میں اپنے گھر میں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، یا آپ کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، میرا محلہ ہے، میری گلی ہے، میرا شہر ہے، میرا ملک ہے، وہاں پر اجتماعی اور دوسروں کی زندگی میں بھی نہیں، یہ بندگی عرب ہے، اور قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کے نچوڑ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 جو یا ایھا الناس، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو قرآن مجید کی وجہ سمجھ ضرورت، وگرنہ تو آپ روزانہ تلاوت کریں، یہاں روزانہ حافظ قرآن تیار ہو کہ احکام کو ہم اپنی زندگی میں نہ لا سکے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تو پھر ان سارے جتنے بھی اعمال ہیں اس کا صرف اجر اور ثواب تو شاید اس حد تک ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن کا مقصود ہے وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ میں ایک دو باتیں اور کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دیکھیں، یہ ایک سروے رپورٹ ہے جو اس حوالے سے ہے کہ دنیا بھر میں قرآن مجید کے حافظ جو ہیں کہاں کتنے ہیں۔ تو اس میں جو رپورٹ آئی ہے یہ آج سے کوئی 7 سال، شاید 7 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 70 لاکھ حافظ قرآن پاکستان میں موجود ہے، اور آپ بھی اندازہ ہوگا کہ یہاں سالانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور دیگر نئے لوگ قرآن شروع کر دیتے ہیں۔
लाखों की तादाद में ये तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में ऐसे कई सारे मुल्क हैं जिनकी मजमूई आबादी 70 लाख में, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रहम किया, करम किया इस मुल्क के ऊपर, हमारे मुस्लिम माशरे के ऊपर, कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग जो हैं हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं। तो ये कुरान मजीद के साथ लोगों की मोहब्बत है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की हिफाज़त अल्लाह ताला ने जो है अपने ज़िम्मे लिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह कुरान तर्जुमा, तफसीर, तशरीहात और इसके फ़हम को हासिल करेंगे और इस तरह के दौरे हाय तफासिर और दौरे तर्जुमा जो यहाँ पर ये आप लोगों ने किया है, इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में इस्लाम का जो वो निज़ाम है और इस्लाम की जो अब्दियत है और इसके जो गलगला है और उसकी जो गलबा है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर होकर रहेगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है। आपने फरमाया कि मुझे ख्वाब में ये बशारत दी गई, पेशनगोई ख्वाब के ज़रिए से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा पूरी दुनिया की आबादी को समेट दिया गया है और उसके ऊपर एक परचम लहरा रहा है, उस परचम के ऊपर लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर आपने इसकी ताबीर ये बयान फरमाई कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम जो है वो गालिब हो जाएगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह। तो दीन का इज़हार और दीन का ग़लबा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। तो आखिर में मैं एक बार फिर आप सब बहनों को, माँओं को और बिलख़ुसूस जो आपकी उस्तानी साहिबा है उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को जो है ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने अवकात में से मसरूफ़ अवकात होते हैं रमज़ान के महीने में, उसमें से वक़्त निकाला रोज़ाना की बुनियाद पे और ये मेरे ख़्याल है कि 41 दिन का दौरे तर्जुमा कुरान था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। इसमें मैं आप लोग को मुबारकबाद भी देता हूँ और आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को और हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कराची में हम यहाँ पर हमारा एक मदरसा है दारुल उलूम तफ़हीमुल कुरान के नाम से, उस टाइम दौरे तफ़सीर 2005 में मैंने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरी हमशीरा 2 साल मैंने दौरे तफ़सीर पढ़ा तो फिर अपनी हमशीरा को जो है हवाले किया और पिछले 14 साल से उन्होंने जो है ये दौरे तफ़सीर कराया है। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं कर सके, बड़ा अफ़सोस और इस पे जो है ना गम है कि हम ये खिदमत इस साल साथ अंजाम नहीं दे सके। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है, चल रहा है। तो ये मेरे ज़हन में इसलिए मैंने ये बार-बार कहा कि ये सिलसिला होना चाहिए और अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस आने को, बैठने को अपनी बारगाह में शरीफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हम मिसबा साहब का करते हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन नज़र दे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया है। और मेरी दोस्तों आज हम तकमील कुरान पे पहुंच चुके हैं। ये सफ़र हमने कुछ दिन पहले शुरू किया था। उस दिन तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक तो काम इतना फैल जाएगा। हमने सिर्फ ये सोचा था कि अपनी चंद साथियों के लिए जो लॉकडाउन की वजह से अब आना जाना हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको बिल्कुल छोटे पैमाने पे शुरू किया था। और उसके बाद कौन-कौन लोग इसमें शामिल होते रहे, कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला ढूँढ-ढूँढ के चुन-चुन के इंसानों को लाता रहा और इसमें शामिल करता रहा। बेशक ये अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं था। और दूसरी बात ये है मेरी दोस्तों कि हम नहीं जानते किसकी क्या ख्वाहिश थी, क्या चीज़ थी और अल्लाह ने उसको किस तरह, मैं नहीं जानती, हो सकता है इसमें कोई एक फ़र्द हो जिसकी अल्लाह के साथ ये मामला हो और ये कनेक्शन हो कि अल्लाह ने उसी के लिए हमें यहाँ पे जमा किया हो और शायद उसी को सुनाना मकसूद हो। आप सब लोग बहुत खुश नसीब हैं और ख़ास तौर पर वो बहनें जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इतने दिन कुरान की मोहब्बत में गुजारे हैं। वो तमाम बहनें यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन ये मुबारकबाद बहुत बड़ी है दोस्तों, इसलिए कि जितने दिन गुजारे इतनी पूछ है, जितना सुना उसकी पूछ है, जितना वादे किए अल्लाह से, जितने अल्लाह ताला के साथ जो कैफियत बनी, वो जो मतलूब थी, वो तमाम तर जो है चीज़ें वो गिनती के दर्जे में आएंगी और अल्लाह ताला हमारे साथ वही मामला करेगा।
اس کے ساتھ ایک یہ خوشخبری بھی ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس کو سنا یہ قرآن ہمارے لیے دلیل بھی بنے گا. ہم نے روزانہ یہ دعا کی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دلیل بنائے، ہمارے حق میں گواہی بنائے اور ہمارے لیے حجت بنا دے. وہ دن جب دنیا کے تمام رشتوں نے چھوٹ جانا ہے اور وہ دن جب تمام چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، یہ قرآن کے ساتھ بتائے ہوئے شب و روز ہمارے لیے گواہی بنیں گے. یہ نہیں چھوڑے گا ہمیں، اس وقت بھی نہیں چھوڑے گا، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. اللہ کرے ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کے حق میں قرآن سفارش کرے، گواہی دے. جتنی بچیاں اس میں شریک ہوئیں اور بہت بچیاں اس میں شریک ہوئیں، میری دعا ہے ان کے لیے، خاص طور پر ان بچیوں کے لیے مجھے بہت قدر ہے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اسی راستے پر، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے اور ان کو دین کے لیے مضبوط اور طاقتور فوج بنائے، فورس بنائے، اور ان بچیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس میں اضافہ کرے کہ وہ تیار کر سکیں، کیونکہ بہرحال عورت ہی تربیت کی پہلی چیز ہے جہاں پہ مسلمانوں کی تربیت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہنوں بہت کچھ کہنا باقی بھی ہے اور بہت کچھ کہہ بھی دیا ہے، لیکن دل کی کیفیت آج ایسی نہیں ہے کہ میں بہت کچھ کہہ سکوں گی، اور یقیناً آپ سارے بھی اسی کیفیت میں سے گزر رہے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت عزیز ہم سے آج بچھڑ جانے والا ہے اور ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. یہ دن اور یہ رات، یہ تمام چیزیں جو ہم نے گزاری ہیں، اور ہم بہت ساری دنیا کی چیزوں سے، سوچوں سے اور فکروں سے محفوظ ہو گئے تھے، بچ گئے تھے، اور ہمارا دھیان صرف ادھر ہی رہتا تھا. اور بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ قرآن پڑھا، اس کی تکمیل ہوئی، اس کی دعا بھی ہے، دعا بھی کریں گے، لیکن اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے میری دوستو. یوں سمجھیے کہ قرآن آج سے آپ کی ذاتی زندگیوں میں شروع ہوا، دوبارہ نئے سرے سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سورہ بقرہ پڑھی اور اس کو شروع کیا، اور اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے اور اس کو ہمارا حق ادا کرنے والا بنائے. ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے شکر کے بعد، اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنا عظیم الشان کام کر سکتے. خاص طور پر ایک اکیلے فرد کے لیے آپ ساروں کا حصہ اس میں یقیناً تھا، لیکن یقین جانیے شروع کے دنوں میں کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کو اکیلے اٹھانا ممکن نہیں ہے، جبکہ ساتھ کوئی اور اس وقت حالات ایسے تھے علاقے کے کہ کوئی اور ساتھ ٹیچر بھی نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ ہی نے یہ کام کروایا. اور آپ اب اپنے نئے ارادے کیجئے، نئی ہمتیں باندھیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج جب آپ سجدہ شکر کریں گی تو اس کے ساتھ اللہ سے نئے وعدے بھی کیجئے. نئے وعدے کیا ہونے ہیں؟ ہم نے کم از کم یہ ایک سوچا ہے اپنے لیے کہ کم از کم ہمارے ذریعے کوئی ایک فرد ترجمہ قرآن سے گزر جائے گا، کیونکہ ترجمہ قرآن وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن کا مطلب بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا، ورنہ تو یہ ایک اجنبی زبان میں لکھی ہوئی ایک اجنبی کتاب ہی بن کر رہ جائے گی، جو ہم نے صرف اپنے گھر میں برکت کے حصول کے لیے اس کو بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے میری دوستو اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیجئے، اور اس کو اتاریے نیچے، اور اس کی مٹی جھاڑیے، اور اس کو اپنے سائڈ ٹیبلوں پہ رکھیے، اپنے قریب رکھیے، اپنی قربت میں رکھیے گا تو یہ بھی ہمیں اپنی قربت میں جگہ دے گا، اور اللہ تعالی ہم پر اس کے اسرار اور اس کے راز کھولتا چلا جائے گا. بہت شکر ہے، مبارکباد کی مستحق آپ تمام بہنیں. یقیناً یہ ایک بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے اور بہت استقامت کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے بہت قدر ہے، اور اللہ بھی یقیناً قدر کرنے والا ہے. اللہ سے زیادہ قدردانی اور کسی کے پاس ہے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے یوم الدین کا، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. بے شک اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس کی مدد کے بغیر نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پا سکتے ہیں. ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیں، اور ہم سارے دن اسی صراط مستقیم کی تلاش میں بیٹھے ہیں.
ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، وہ رستہ جو اس کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جس پر اس کا انعام ہوا، جس سے وہ راضی ہوا، جن سے وہ خوش ہوا۔ ہم ان لوگوں کے انجام سے پناہ مانگتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، جن پہ غصہ ہوا اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اور ہم اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پہ اللہ سے یہ دعا کرتے اور امید رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا تو بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء۔ اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت۔ اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اے ہمارے رب، رحمان اے رحیم، اے ہمارے رب، ساری تعریف، سارا شکر، ساری حمد، ساری ثنا تیرے لیے۔ اے اللہ، دنیا کی تمام تر عزت اور ساری بڑائی تیرے لیے۔ اے اللہ، تو تنہا سب عبادات کے لائق۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادات میں، تخلیقات میں تجھ جیسا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو حی القیوم، ساری دنیا کو فنا ہے۔ اے اللہ، ہمیشہ تو قائم رہنے والا ہے۔
اے اللہ ہم تیری حمد و شکر بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بڑائی اور عظمت سے گرا۔ یا رب ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں تیری ثنا بیان کر سکتے۔ ساری ثنا اور سارے سجود تیرے لیے، ساری کبریائی تیرے لیے یا رب، ساری بڑائی تیرے لیے۔ اے اللہ تو کائنات کا مالک، تخلیقات میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے رب عبادات میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ رب تو زبردست تخلیقات کا مالک۔ اے رب سارا شکر، ساری ہم، ساری ثنا تیری۔ اے اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، تیری تعریف کر سکیں۔ نہ تو محتاج ہے ہماری تعریف، تو بے نیاز ہے میرے رب اپنی ذات میں۔ اے رب ہم تیری حقیر بندے، تیری گناہگار بندے، تجھ سے بہت امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھی۔ اے رب ہم اس قابل بھی نہیں۔ اے رب ہماری طرف نظر کرم کر دے۔ اے رب ہماری طرف نظر کرم کر دے۔ اے اللہ تو ہی دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ جب تمام سہارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب تمام چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، پھر بھی تو نے اپنے رب ہونے کو قائم رکھا ہمارے۔ اے رب اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، اے اللہ دلیل بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا دے، اے اللہ اس کو ہماری قبر کی وحشتوں میں روشنی بنا دے۔ اے رب ہم نے اس میں جو پڑھا، جو سیکھا، جو سمجھا، اے رب ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے رب ہماری مدد کر، اے رب ہماری مدد کر، اے رب ہماری مدد کر۔ اللہ تیری رحمت کے، تیری مدد کے بغیر ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہمارے پہ نظر کرم فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے رب ہم اس نے جو پڑھا، جو ارادے کیے، جو نیتیں کی، جو ایمان ہمیں ملا، یا رب ہمیں اس تقوی پہ قائم رکھنا، ہمیں اس ایمان پہ قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اس ایمان پر قائم رکھنا، ہماری مدد فرما دے یا رب العالمین، ہماری مدد فرما دے۔ اے رب ہم تیرے محتاج بندے ہیں، بہت امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں میرے رب۔ اے رب ہم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ اتنے دن جو ہم نے گزارے صرف اپنی فلاح کی خاطر گزارے۔ اے رب ہم ان تمام عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں جو قرآن میں بتائے گئے۔ اے اللہ ہم نافرمانوں کے انجام سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما اس قرآن کے ذریعے، اس کی آیات کے ذریعے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ وہ محبت عطا فرما جو دنیا کی تمام محبتوں سے بہت آگے ہو میرے رب۔ دنیا کی حقیر چیزوں کو دور کر دے ہم سے میرے مالک۔ اللہ صرف اپنی رضا کی خاطر اب دنیا کے باقی دن گزرے یا اللہ، زندگی کے باقی دن صرف اور تیری رضا کے لیے، تیری پسند کے مطابق یا رب تیری اطاعت میں گزرے میرے مالک۔ ہمیں ہر شرک سے بچا لینا یا ربی، ہمیں ہر شرک سے بچا لینا، ہمیں نفس کے حملوں سے بچا لینا یا ربی، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا میرے اللہ۔ ہم نے محنت کی، ہم نے وقت لگایا، اب ہمیں کسی کے حوالے نہ کرنا یا رب۔ ہمیں اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دینا یا رب، ہمیں کسی کے حوالے نہ کرنا۔ ہمارا کوئی نہیں آسرا اور تیرے سوا یا رب، تیری پناہ گاہ مضبوط ہے یا رب، ہمیں تیرے دامن رحمت میں جگہ چاہیے بس، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ قبر کی تاریکیوں سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے رب، ہم تو روشنی میں رہنے کے عادی لوگ ہیں، ہم تو اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں رب۔
ہم نے اتنی محنت اسی لیے کی کہ ہمیں قبر کی وحشتوں سے بچایا جائے. ہمیں تیری ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے. میرے مالک معاف کر دینا. ہم نے زندگی میں بہت نافرمانیاں کی، بہت گناہ کیے رب العالمین، لیکن ہم پلٹ کے آئے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ پلٹ کے آنے والوں پر تو اپنے دروازے بند نہیں کرتا. یا ربی ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے. اے بار الہ، آج کے اس پرفتن دور میں میرے اللہ ہم نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا. اے رب ہم نے اس کو محبت سے پڑھا، اس کا انتظار کیا، اس کے پیغام کو سنا، سیکھا. اے رب ہمیں اس پر قائم رکھنا. اے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھنا. اے رب ہمیں اسی پیغام پر قائم رکھنا. اے اللہ ہم وہ لوگ بنے جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ جائیں. اے اللہ ہمارے ارادوں میں ہماری مدد کرنا، ہماری کوششوں میں ہمارا ساتھ دینا. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے تو اس کو واپس گناہوں کی طرف نہ موڑ دینا. اے رب اس دل کی حفاظت کرنا. اے اللہ اس دل کو تو نے اپنا مسکن بنایا، اپنا گھر بنایا ہے، اپنا گھر بتایا ہے. اے رب ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم بھٹک جائیں کسی ایک لمحے میں بھی. اے رب ہمیں معاف فرما دینا. اے اللہ جتنی بہنیں اس دورہ قرآن میں دن اول سے شریک ہوئیں اور انہوں نے قرآن کی محبت کے ساتھ شب و روز بتائے، ان سب کی بخشش کا فیصلہ کر دیجیے یا رب. ان سب کو آج مغفرت کے پروانے پکڑا دیجیے یا رب. ان کے لیے کن کا فیصلہ کر دیجیے اے رب کے جہنم سے جو اب تم کو آزاد کیا. بس یہی کامیابی، یہی فوز لذیذ ہے اے رب جس کی تلاش میں ہم بیٹھے تھے. اے رب یہی صراط مستقیم ہے رب. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. دوزخ کا عذاب بڑا شدید ہے میرے رب، بہت شدید ہے، بہت شدید ہے. اے رب ہم تو ان نشاشوں میں رہنے کے عادی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو کبھی تکلیف نہیں دی. اے رب ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے گا، ہم سے راضی ہو جائیے گا یا اللہ. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے گا، انجام بالخیر کیجیے گا. اے رب موت کی سختیوں سے بچائیے گا. اے رب ایمان پر موت دے دینا یا اللہ. جانکنی کے وقت اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیے گا. اے اللہ موت کو آسان کر دیجیے گا. اے اللہ موت کو آسان کر دیجیے گا. اے اللہ ہمیں مرنا ہے، ہماری موت کو آسان کر دیجیے گا. ہم اس ایک حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے، کبھی نہ بھولیں. اے رب ہم سے راضی ہو جائیے گا. اے رب ہم سے راضی ہو جائیے گا یا رب العالمین. ہمارے والدین سے راضی ہو جائیے گا. اے رب ہمارے والدین کے بے شمار رحمتی اور نعمتیں کیجیے گا یا اللہ. ان کو جنت کے باغوں میں سے رکھیے گا یا اللہ. ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے گا. اے رب جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنا دے. اے اللہ ان کے بچوں کی ہر نیکی میں، ہماری ہر نیکی میں ہمارے والدین کا حصہ رکھنا یا اللہ. ہمارے ہر خیر کے کام میں ہمارے والدین کو شامل رکھنا، ہمارے ہر بھلائی کے کام میں ہمارے والدین کو شامل رکھنا. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے جاری رہنے والا اجر بنا دے اے رب، اور ہماری اولادوں کو اس کے بدلے میں، اور اے رب ہماری اولادوں کو اس کے بدلے میں، اور اے رب ہمارے بچوں کو اس کے بدلے میں. اے اللہ یہی عزیز ترین رشتے ہیں، یہی عزیز ترین محبتیں ہیں، یہی عزیز ترین چاہتے ہیں رب. اسی کو آزمائش بتایا گیا ہے. اے رب جن کے والدین حیات ہیں رب ان کو محتاجگی سے بچا لیجیے گا، ان کو ہر بیماری سے بچا لیجیے گا. اے رب ان کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رکھیے گا. اے رب ہمارے بوڑھے والدین پہ جو محتاج ہو چکے ہیں بہت رحمت نازل کیجیے گا. اے رب ان پہ بہت رحمت نازل کیجیے گا. اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیے گا. اے اللہ ہم کو ان کو اف بھی نہ کہیں یا رب. یا رب اس عمر کے اس سال پہ پہنچ چکے جب وہ بے جان ہو چکے اور اللہ کمزور ہو چکے. اللہ
ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اے رب ان پر بہت بہت زیادہ رحمت نازل کر۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی ساری سختیوں گناہوں کو معاف کر دیجیے گا۔ اے رب ان پہ بہت رحمت نازل کیجیے گا۔ اے رب دنیا میں جو جہاں جہاں کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، بے حال ہے، اللہ ہر بیمار کو بہترین صحت کاملہ اور کلی شفا عطا کیجیے گا۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کون تکلیف کے کن مراحل میں ہے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کون اس وقت اذیت سے دوچار ہے۔ اے اللہ آئی سی یو بھرے پڑے ہیں، سی سی یو بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر بھرے پڑے ہیں۔ اے رب ان کا کوئی نہیں میرے مالک جو ان کی تکلیفوں کو صحیح سے جان سکے۔ اے رب آپ ان کی قریب ہیں۔ اللہ ہر اس شخص کو جو خدا جانے اذیت کے کس مرحلے پہ ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیے گا میرے اللہ۔ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، کلی صحت عطا فرمائیے، اور جو بیماری وہ برداشت کر رہے ہیں ان پر ان کو صبر پہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ جن کے پاس صحت ہے ان کو صحت سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اے اللہ ان کی زبانوں کو شکروں سے تر رکھنا۔ اے اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس صحت پہ اور ان تمام نعمتوں پہ جو ہمیں حاصل ہے۔ اے رب تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے رب ان تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ رب ان کی جھولیوں کو بھر کے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب ہمیں معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے رب جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، اللہ ان کو رزق کی کشادگی عطا فرمائیے گا، ان کو رزق میں وسعت دیجیے گا۔ اے اللہ ان کو برکت دیجیے گا۔ اے اللہ جو رزق کی کمی کا شکار ہے، اے اللہ ان پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیجیے گا۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے خزانوں سے رزق حلال دیجیے گا۔ اے اللہ حرام اور معصیتوں کے راستوں پر چلنے سے ہمیں بچا لیجیے گا۔ اے رب جو محتاج ہیں ان کو غنی کر دے، ان کی محتاجگی کو دور فرما دے۔ اللہ بے شک آپ دیتے ہیں تو محتاجگی دور ہوتی، کسی کے دینے سے محتاجگی دور نہیں ہوتی۔ میرے رب ان پر رحم فرمائیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی دیں کہ ہم مساکین پہ، یتیم پہ اور ان محتاجوں پہ رحم کرنے والے ہوں۔ اے اللہ وقت اور حالات کے حساب سے اے رب اگر ہمارے پاس آج ہے تو یہ تو وقت ہے، میرے اللہ ہمارے دل میں ان نعمتوں کو اور ان مال کی محبت سے بچا لیجیے گا اے رب، اور ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ اپنے مال سے، اپنے دیے ہوئے مال سے، اپنے دیے ہوئے رزق سے ہمیں خرچ کرنے والا بنا دیجیے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو تنگی سے محفوظ رکھیے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو تنگی سے محفوظ رکھیے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو گھٹن سے محفوظ رکھیے گا یا رب العالمین۔ یہ وبا جو آج آ پڑی ہے میرے رب ہمیں اس سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اس وبا سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں بری موت سے بچانا ہے۔ اللہ ہمیں بری گھڑی سے بچانا ہے۔ اللہ ہمیں بری ساتھی سے بچانا ہے۔ اللہ ہمیں بری صحبتوں سے بچانا ہے۔ اے اللہ ہمیں برے وقت سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں بری ہم نشینی سے بچانا۔ اے رب العالمین اس وبا کو دور کر دیجیے گا یا رب العالمین، ہمیں بچا لیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، دنیا کے اندر معصیت بڑھ چکی تھی۔ اے رب ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں مگن تھا کہ آپ نے سب کو کن کہہ کے روک دیا۔ اے رب آپ نے سب کو کن کہہ کے روک دیا۔ اے رب بے شک تیرے بغیر کوئی نہیں جو ان سب کو روک سکے۔ اے رب دنیا کی رونقوں کو، دنیا کے بازاروں کو، دنیا کے چلتے ہوئے نظام کو، سسٹم کو اے رب آپ نے روک کے رکھ کے بتا دیا کہ رب العالمین سب عالمین کا رب ہے۔ اے اللہ اس سے زیادہ گواہی اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے وجود کی۔ اے رب ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اے رب ہم سے ناراض نہ رہنا۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ اے اللہ ہم تجھے کیسے منائیں، ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، ہم تیرے دامن کو پکڑ لیں، لپٹ جائیں۔ اے اللہ تجھے کہیں جانے نہ دیں، روک لے اپنی طرف نظر کرنے کا کہیں، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا رو رو کے اس کو کھینچتا ہے کہ میری طرف دیکھ میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے دامن سے لپٹتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ، ہم رو رہے ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔
رضا چاہتے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے اللہ، تجھے تو کون نہیں کہنا میرے رب، ہمیں بچا لے، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، متحمل نہیں ہے اللہ، یا اللہ ہم تھک گئے ایسے لگتے ہیں رب العالمین، ہمیں بچا لے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، اپنے گھروں کے دروازے ہم پر کیوں بند کر دیے یا رب العالمین، مسجدوں کو جانے والے راستے کیوں سنسان کر دیے اللہ، ہم نے کیا قصور کر دیے کہ وہ راستے ہم سے خالی کرا لیے کہ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جانا، رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ، ہمارے اوپر اپنے گھر کے دروازے کھول دے اللہ، ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں اللہ، جو آنا چاہے اس پہ دروازے تو بند نہیں کیے جاتے یا رب العالمین، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ابھی تو ہم نے تیرے قدرت کی ایک ہلکا سی جھلک دیکھی ہے تو ہم ساروں کا کیا حال ہو گیا اللہ، ہمیں بچا لینا اپنی عذاب سے، ہمیں بچا لینا اپنی ناراضگی سے، ہمیں بچا لینا اپنی سختیوں سے رب العالمین، ہمیں معاف کر دے یا رب، ہم سے یہ عذاب اٹھا لے میرے رب، اٹھا لے ہم سے یہ عذاب ہے اللہ، اپنی رکی ہوئی دنیا کو چلتا کر یا رب العالمین، ہر طرف ویرانی اور وحشت کا بسیرا ہے اے اللہ، ڈر ہے اللہ، تیرا غضب گھومتا ہے لگتا ہے، اگر نظر کرے باہر کی دنیا پہ تو ایسے لگتا ہے کہ غضب گھومتا ہے، اے اللہ ہمیں اس خوف کی کیفیت سے نجات دے دے، اے اللہ ہمیں اس خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے میرے رب، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو دلوں کی دعاؤں کو سنتا ہے میرے رب، ہمیں اپنی طرف پلٹ آنے والا بنا، اور اس کے بعد جب ہم پلٹ جائیں تو اس پر قائم رہنے والا بنا میرے رب، ہم سب توبہ کرتے ہیں تیرے حضور ان تمام گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے جو ہم نے کی ہوں گی، جو ہم نے دیدہ دلیری سے کی، جان بوجھ کر کی، سامنے کی، چھپ کر گناہ کیا اللہ، ہم سب پر معاف کر دے اللہ، صرف نظر کر دے اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ کر رکھا ہے، ورنہ ہمارے وجود ایسے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دکھا بھی سکیں، اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو پردہ پوشی میں رکھا ہوا ہے میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، سوا تیرے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، اندر سے کیسے، کس طرح کے، اور اندر کیا سوچیں پلتی ہیں، کیا فکریں ہوتی ہیں، کیا تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ شکر ہے کہ ان پر پکڑ نہیں ہے میرے رب، ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا یا رب العالمین، اللہ اس سرزمین پر اپنا کرم فرما، جہاں پہ تو نے ہمارا رزق لکھا، ہمارا سکون رکھا ہے رب، اس کویت کی سرزمین پہ رحم فرما، اے اللہ اس کو محفوظ رکھنا، اے رب ہم دعا کرتے ہیں وہاں جہاں پہ ہمارا رزق لکھا ہے، اے اللہ ہر اس زمین کی حفاظت فرما میرے مالک، جہاں پہ تیرا نام لیا جاتا ہے میرے رب، پوری زمین تیری ہے، کائنات کا تو ہی مالک ہے میرے رب، لیکن جہاں جہاں تیرے نام لینے والے بیٹھے ہیں اللہ، وہاں سے بھی اس آزمائش کو دور کر دے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اے رب ہمارے بچوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی زندگی کی، ان کی حیا کی، ان کی صحت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حیا کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما، اے رب ان کو ان راستوں پہ چلانا جو تیرے قرب کے راستے ہوں، اے اللہ ہماری اولادوں کو بچانا تمام نافرمانیوں سے، اپنی ناراضگی سے یا رب، ہم ان کے لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بننے کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو باحجاب بنانا، باحیا بنانا، ہمارے لیے اجر جاریہ بنانا، اے رب ہمارے بیٹوں کی حیا کی حفاظت کرنا، اے اللہ ان کی زندگیوں کی، ان کی صحتوں کی، ان کے اعمال کی حفاظت کرنا، اے رب نوجوان نسل کو اپنی راہ پہ چلانا ہے اللہ، یہ تیرے دین کو مضبوط کرنے والے بنے ہیں اللہ، تیرے دین کے سپاہی بنے ہیں اللہ، امر بالمعروف کرنے والے ہوں، بے شک ہے اللہ تیرا دین آج پھیل رہا ہے اور نوجوان نسل اس کو لے رہی ہے، اے رب ان کو اس پہ قائم رکھنا، اے رب اس نوجوان نسل کو اس دین پر قائم رکھنا، یہ تیرے دین کے وارث ہوں گے، اے رب بے شک ہر دور میں دین کے وارثین کو تو ہی پیدا کرتا ہے یا رب، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے،
اے رب ہمیں معاف فرما دیجیے گا اللہ، جو جو بے سکون ہیں، کسی بھی روحانی پریشانی بیماری کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں اللہ، کسی طرح کی پریشانیوں میں ہے اللہ تعالیٰ، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی بیماریوں کو دور کرنا، جو نظر آنے والی ہیں وہ بھی، جو نہیں نظر آنے والی وہ بھی، ہر دل کو تسلی اور اطمینان اور سکون بخش دے میرے رب۔ جتنی بہن اس دورہ قرآن میں حاضر ہیں، جو جو ان کی دل کی خواہشات ہیں، جو جو ان کی دل کی تمنائیں ہیں، جو جو ان کی دعائیں ہیں، میرے رب ان سب کو قبول کر لیجیے گا، بے شک آپ دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں۔ اے رب جو بہن اس امید پر اس دعا میں شامل ہوئیں کہ ان کی دعا سنی جائے گی، میرے رب ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کے ساتھ اپنے گمان کو قبول فرما لینا۔ اے رب ہم میں سے ہر ایک کی سختی کو دور فرما دینا۔ اے رب ہم نعمتوں کے چھن جانے سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ بار الہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، اے رب ان کو شکر ادا کرنے والا ہمیں بنا۔ اے رب ہر لمحے ہماری زبان کو شکر سے اور ذکر سے تر رکھ۔ اے رب ہمیں اپنے آگے سجدہ کرنے والا بنا، ہماری عبادتوں میں خلوص عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا۔ یا رب اپنی محبت میں ہمیں خالص کر دے اللہ، دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے رب، دنیا کی تمام محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے گا۔ اے رب ہم جھکیں تو تیرے آگے جھکیں، ہم سجدہ کریں تو تیرے آگے کھڑے کریں، تو اگر کھڑے ہوں تو تیرے آگے قیام کرنے والے ہوں، ہم ہاتھ پھیلائیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں، ہم دعائیں کریں تو صرف تجھ ہی سے مانگیں۔ اے رب ہمارے دل کو اس پر قائم رکھنا کہ ہم گواہی دینے والے ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں رب، ہمیں مرتے دم تک کسی کلمے پہ قائم رکھنا۔ اے رب ہمیں شرک کی تمام چھوٹی اور بڑی قسموں سے بچانا، شرک خفی سے، شرک جلی سے بچانا۔ اے رب ہم سے راضی ہو جانا۔ اے رب ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں اپنی کیفیت بتانی نہیں آتی، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ دل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ رونا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آنسو نہیں جو تیری راہ میں بہائے جائیں اور تو جہنم کی آگ کو ہمارے لیے سر۔ اے رب ہمیں معاف کر دیجیے، اے رب کو کل امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے گا، اے اللہ آپ راضی ہو جائے۔ بے شک ہم دنیا کی مستیوں میں مگن ہو کر بھول گئے کہ ہمارا اصل کام کیا تھا، ہم کیوں بھیجے گئے، ہمارے پاس کیا تھا، ہم کیوں یہاں لائے گئے۔ ہم نے دنیا کو اپنا ممتع نظر بنا لیا، اے رب ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا، ہمارا کام کیا تھا، اور ہم بھول گئے کہ ہمیں واپس بھی جانا، ہم بھول گئے کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ رب ہر چیز کو فنا ہے، ہمارا انجام کتنا سخت ہے، رب ہمیں معاف کر دیجیے گا اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اے رب جتنی بہن اس دورہ قرآن میں شریک ہوئی ہیں سب کو معاف کر دیجیے گا۔ اے رب جنہوں نے اتنے دن تیری محبت میں بتائے، اے رب انہوں نے اپنے ضروری کام چھوڑے، اے رب انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی کہ وہ قرآن کی طرف آئے، انہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑا، منہ موڑا، اٹھے، نیند قربان کی، اپنے کاموں کو چھوڑ دیا۔ میرے مالک ان پہ رحم فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ان کے جو مددگار تھے، ان کے پیچھے تھے، ہم نہیں جانتے کون کس نے کیا مدد کی، کیا سہولت دی ان بہنوں کو، ان سب کو معاف کر دیجیے گا۔ اے اللہ ان کو بخش دیجیے گا۔ اے اللہ ان کو اس مدد پہ کہ وہ تیرے دین کے مددگار ہیں، میرے اللہ ان کے لیے معافی کی پروانے جاری کر دیجیے گا۔ اے رب العالمین اس دورہ قرآن میں جتنی بچیاں، جتنی بہنیں، جتنے بچے، جتنے لوگ شریک ہوئے، اے رب ان سب کی طرف سے اے رب میں معافی بھی مانگتے ہوئے اللہ، ہم نے معنی اور مطالب کو سمجھنے میں جو جو غلطیاں کی، جہاں جہاں ہم اٹکے، جہاں جہاں ہماری نیت خراب ہوئی، جہاں جہاں ہمارے ارادے کمزور پڑے، اے رب ان سب کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں اللہ آپ کی حضور۔ اے اللہ ان سب کی طرف سے میرے رب میں یہ درخواست کرتی ہوں، یہ التجا کرتی ہوں، میرے رب کہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، جتنے لوگ اس میں شریک تھے، جتنی بچیاں، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، جو دور سے، جو نزدیک سے آیا، اے رب اس کی قدر فرما لیجیے، اے رب اس کی قدر فرما لیجیے، اے رب اس کی قدر فرما لیجیے، اے رب ہمیں اجر دیجیے گا،
اے رب ہم صرف تیری رضا کی طلب ہیں، ہم کچھ بھی اور نہیں مانگتے ہیں اللہ، ہمیں دنیا مانگ کے کیا کرنا ہے؟ رب جو ہمارے نصیب میں ہے وہ تو ہم کو ملے گی ہی ملے گی، جو لکھ دیا آپ نے اللہ، ہمیں رضا چاہیے، ہمیں عطا چاہیے، بس یہی چاہیے رب، یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کیجیے گا اے اللہ، ہمیں وہ باحجاب اور با ایمان عورتیں بنا دیجیے گا جو مسلمان عورت کو ہونا چاہیے اے اللہ، جو مسلمان عورت کو ہونا چاہیے تاکہ رسول اللہ ہماری شفاعت کر سکیں اے اللہ، ہمیں اس حال میں نہ لے جائیے گا کہ ہم شرمندہ ہوں اپنے نبی کے سامنے کہ آپ کے پیغام کو ہم نے کیا کیا، آپ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اپنے نبی کو ہم شرمندہ نہ ہونے دیں، نہ خود شرمندہ ہوں کہ رسول اللہ ہم آپ کے سامنے کس طرح آئے ہیں، ہمارا لباس ساتر ہو، ہماری سوچ ساتر ہو، ہماری فکر ساتر ہو یا اللہ، ہمارے عقائد اخلاص سے بھرپور ہو، بے شک عبادات اس قابل نہیں ہے رب العالمین اور ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم عاجز ہیں رب کہ ہم تیری بندگی کا حق ادا کریں، اے رب ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب کیجیے گا، ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا دیجیے گا اے اللہ، اس سخت دن کی سختی سے ہمیں بچا لیجیے گا اے اللہ، ہماری پردہ پوشی فرمائیے گا جب تمام انسان برہنہ ہو اے اللہ، اس کے سائے میں جگہ دیجیے گا، ہم آپ کی خاطر میں لے بیٹھے، ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، ہماری محبت کی ابتدا اور ہماری محبت کا مرکز صرف اے رب تیرا نام، صرف تیرا نام، ہمارے پاس کوئی بہت لمبے چوڑے رجسٹر ہمارے سالے سے بھرے ہوئے ہیں ہی نہیں اب صرف تیرے قرآن پہ اور تیرے نام پہ جمع ہوئے ہم، اور اپنے آپ کو اہل ایمان کہلانے والے لوگ، اپنا یہ تعارف دینے والے کہ ہم قرآن کی محبت پہ جمع ہوئے، ہم دور نزدیک کون کہاں، کس دیش میں، کس بستی میں، کس شہر میں، اے اللہ ہم سب کو اس دن نیک انجام کی خوشخبری سنا دیجیے گا کہ اس کی آواز آئے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر جمع ہوئے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر مل کر بیٹھے، اور پھر ہم نکلتے چلے آئے کہ ہم ہیں اللہ آپ کی خاطر بیٹھنے والے لوگ اور اپنی فلاح کے لیے ہمارا اللہ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تمام رسم عبودیت، ہماری نماز، ہماری صلاۃ اللہ، ہماری تمام عبادات تیری پسند کی ہو جائے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے رب، ہم سے راضی ہو جائے اللہ، ہم سے راضی ہو جائے، جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو ہم نہیں مانگ سکے رب تجھ سے امید کرتے ہیں میرے رب، ہمیں اپنی رضا اور جنت کے راستے کی طرف رہنمائی دینا یا حیو یا قیوم میں ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اے اللہ، ہماری صحبتوں کو سچا اور صالح بنا دے اے رب، ہم میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، تیرے بندے ہیں اے رب، ہم سے راضی ہو جا اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہمیشہ قائم رہنے والے رب، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھنا، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا میرے رب ان سب سے راضی ہو جائیے گا، ان کی نیک و دل خواہشات پوری کیجیے گا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے گا اے اللہ، ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے گا اے اللہ، ان کی زندگی اور صحت کی حفاظت کیجیے گا میرے رب، ہمیں معاف فرما دے اے رب، ہمیں معاف فرما دے اے رب، جو بچے دور ہیں اس وقت ماں باپ سے، ان کو نہیں مل سکتے اللہ، ان کو ان کے ماں باپ سے ملا دے اے اللہ، دنیا کے اسباب پیدا کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، جو اس وقت پتہ نہیں کس کہاں پہ کس کیفیت میں ہے اللہ، ان سب کو اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے ملا دے اللہ اے اللہ، دور رہنے والے بچوں پہ، پردیسوں میں ماؤں سے دور رہنے والے بچوں کی حفاظت فرما، جن کے بچے جہاں ہیں ان کی ایمان کی، ان کی حیا کی، ان کی زندگی کی حفاظت فرما اے رب، ماؤں کے دلوں کو سکون عطا فرما اے اللہ، ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے اور ان کی مدد کے ساتھ ہم اس راستے پر چلے بیٹھے اور ہم نے ڈھیر کام کیا ہے رب، ہمارے شوہروں سے راضی ہو جا اے اللہ، ہمارے شوہروں کو نیکیوں کا اجر عطا فرما جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں اے اللہ، ہمیں ہمیشہ ان کا فرما بردار بنا دے اے اللہ، ہمیں ہمیشہ ان کا فرما بردار بنا دے اے رب، ان سے راضی ہو جانا اے اللہ، ان کی سایوں کو سلامت رکھنا ہر عورت پہ اے رب،
ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنانا ہے اللہ. ان کو بہترین صحت کے ساتھ رکھیے گا, بہترین عافیت کے ساتھ رکھیے گا, جس کے حلال دیجیے گا, حوالے صالح عطا کیجیے گا. اے رب ہماری دعاؤں کو قبول کیجیے گا. جو ہم نے مانگا اے رب وہ بھی عطا کیجیے گا, اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہم عاجز ہیں اس سے کہ ہم ساری دعا کر سکے. ہمارے پاس تو صرف مانگنا ہی مانگنا ہے اللہ, ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں, صرف مانگنا. ہم تیرے محتاج ہیں اور ہمیں صرف تجھی سے مانگنا ہے. دلوں کی باتوں کو سمجھنے والے, سننے والے, ہر دل کی خواہش کو پورا فرما دیجیے گا. یا اللہ ہر دل کی دعا قبول کیجیے گا. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے گا. یا اللہ ہمیں بھلائی کے راستوں پر ہی چلائیے گا. اسی پہ استقامت دیجیے, سے پہ موت عطا کیجیے رب. ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ, اور ہم سے اس ازمائش کو دور کر دیجیے گا. اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. میری دوستو, ہم جس گھر میں 40 دن بیٹھے ہیں, یہ ہماری ناہید کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائے. ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے. اس گھر کو دعوت کا مرکز بنائے رکھے. ہر وہ گھر جہاں سے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ, اس گھر کو اپنی حفاظت میں رکھنا, اور روئے زمین کا بہترین گھر بنا دینا جہاں پہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. اے اللہ تیرے دین کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں. اے اللہ سوچنے اور فکریں کرنے والے ہیں. اے اللہ اپنی عاقبت کی فکر ادا کرنے والے ہیں. ان سب سے راضی ہو جائیے گا. ہمارے والدین سے راضی ہو جائیے گا. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین جاری رہنے والا اجر بنا دیجیے گا جب کہ ان کے نام اعمال بند ہو چکے ہوں. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے گا جو حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یا اللہ ان کا آسان حساب کتاب لیجیے گا. یا اللہ ان کی قبروں کو یا رب روشن کر دیجیے گا. یا اللہ ان تمام مرحومین کی, ہمارے عزیز ہو, رشتہ دار ہو, ہمارے دوست ہو, ہمارے احباب ہو, یا اللہ سب کی بہترین مغفرت کر دیجیے گا. یا اللہ اہل ایمان سے راضی ہو جائیے گا. یا اللہ اہل ایمان سے راضی ہو جائیے گا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے گا. میری بہنوں, اس تمام عرصے میں اگر کسی کا کوئی دل دکھا, کوئی پریشان ہوا کسی بات سے, کسی چیز سے, کسی اتفاقی محض سے, مجھے معاف کر دیجیے گا میری بہنوں. مجھے نہیں پتا زندگی میں ہم کبھی ملیں گے نہیں ملیں گے, لیکن اس کے باوجود اپنے دلوں کو صاف رکھیے گا. ہم ایک بہترین چیز پہ جمع ہوئے ہیں اور ایک بہترین چیز پہ الگ ہو رہے ہیں. آج تک مجھے قرآن ہے, سب بہنیں شکر پڑھیے گا, سجدہ کیجیے گا اللہ سے اس نعمت پر جو اس نے ہمیں دی ہے. ہم نہیں پا سکتے تھے اس کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کسی بہن نے کچھ کہنا ہے, کچھ بات کرنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میرے دوستوں, ہم انشاءاللہ عید بعد ملیں گے اپنی نئی کلاسز کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ. آپ گروپ سے جڑی رہیے گا, ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی راستوں کا مسافر بنائے رکھے اور یہ بہترین مصروفیت. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو بہترین شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں شفا ڈال دے. جو تکلیف کی کسی حالت میں ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور تمام بیماروں کو بہترین صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.